अता हनूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअ इलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ए मूसा, मैं हूँ तेरा रब तमाम जहान का, और अपने जूते उतार दे, तू वादी मुक़द्दस के अंदर है। आज हमारा सेंट कैथरीन में थर्ड यानी लास्ट डे है। कल हम कोहेतूर पर चढ़े थे और चढ़ना काफ़ी मुश्किल भरा भी रहा, और उतरना उससे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगा। चढ़ना इतना मुश्किल नहीं लगा था क्योंकि उतरने में सारा जो लोड था वो कमर पर और घुटनों पर पड़ रहा था। बहरहाल अच्छा रहा सफ़र। तीसरा दिन है आज। जिस दिन हम आए थे पहले दिन काफ़ी लेट हो गए थे आने में, तो हम नाश्ता नहीं कर सके थे। दूसरे दिन पहले दिन जब हम वादी तला गए थे, तो क्योंकि हम कायरो से 2 बजे निकले थे, पहली रात हमारी नींद नहीं हुई। कल यानी फर्स्ट डे पूरे दिन नींद नहीं हुई थी। तो जब हम पहली रात यहाँ सोए तो इतना लंबा सो गए कि जब सुबह उठे तो नाश्ता वगैरह सब खत्म हो चुका था, हम नाश्ता नहीं कर सके थे। आज तीसरा डे है, इंशाल्लाह नाश्ता करने चलते हैं। पहले नाश्ता करते हैं, देखें क्या है नाश्ते में, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो चर्च सेंट कैथरीन है उसे देखेंगे। उसके अलावा वहाँ जो शजर मुबारका है उसे देखेंगे, और बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं उसके आसपास भी, और बहुत सारे पुरानी चीज़ें भी हैं, उसे भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं मुक़द्दस वादी में। वहाँ इंशाअल्लाह जो बि'r मूसा है उसे भी देखेंगे, और जो शजर मुबारका है उसे भी देखेंगे इंशाअल्लाह, और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उसे भी इंशाअल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। चलिए। अभी हम दुनिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री यानी आप कह सकते हैं ईसाई खानका के अंदर हैं, जिसका बाहर से नज़ारा तो मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको अंदर का दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे बाहर बता दिया है कि अंदर जो चर्च है यानी कनीसा है और जो भी मकाम है, उन जगहों पर जो वीडियो है या फ़ोटोज़ हैं वो ममनू हैं। इसलिए हम जो है बाहर से बनाने की कोशिश करते हैं, और जो बि'r मूसा है और शजर मुबारका है उसको भी इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुआं है, जिससे आप पानी पिया करते थे, जिसे बि'r मूसा भी कहा जाता है। ये वो कुआं है, और इसके अलावा यहाँ पर ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बनाई गई हैं मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को। इसे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वाक़या हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर गए, वहाँ आपको तौरात अता की गई, और जितने भी वाक़े हैं उनको इस पेंटिंग के ज़रिए यहाँ पर जो है दिखाया गया है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये पानी जो है इसी कुएं का है, और ये वो कुआं है जिससे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पिया करते थे। तो इससे हम भी जो है सुन्नत पूरा करके पानी पी लेते हैं। माशाअल्लाह, ठंड की वजह से भी ठंडा है। और एक चीज़ मैंने देखी कि कायरो में इतना खारा पानी है कि बाहर से पानी ख़रीदना पड़ता है पीने के लिए, लेकिन ये क्योंकि कुएं का है तो बिल्कुल फ़िल्टर की तरह, और बहुत ही प्यारा पानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पानी के तसद्दुक़ हमारी तमाम बीमारियों को दफ़ा फ़रमाए, और शिफायाबी अता फ़रमाए, और इल्म और अमल सब में बरकत अता फ़रमाए।
اب ہم شجر مبارکہ جو ہے وہ شجر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تھی، دراصل وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا، اور وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا گیا، اور اول مرہ یعنی پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آئیے اس شجر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے بکریاں چراتے ہوئے کافی دور نکل آئے تھے، اور کیونکہ غلبان لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی دور جانا، اور آپ کا اہل جو تھا وہ آپ کے ساتھ تھے، یعنی آپ کی فیملی، اور اب کیونکہ رات ہو گئی تھی تو سردی اتنی زیادہ تھی کہ ٹھنڈ ایک آگ پر ہاتھ تاپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر سامنے کی وادی یعنی وادی ایمن پر پڑی، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک آگ نظر آ رہی ہے، وہاں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ تم یہاں رکو، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں اور اس آگ میں سے کچھ چنگاری تمہارے لیے لے آتا ہوں، تاکہ ہمارے آگ سے ہاتھ تاپنے کا انتظام ہو جائے اور اس ٹھنڈ سے، اس سردی سے ہمیں نجات مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہمیں کوئی راہبر بھی نظر آ جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ بھٹک گئے تھے، علاقہ بھول گئے تھے، اس وجہ سے آپ پریشان بھی تھے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وادی ایمن میں دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے، آپ اس جانب بڑھے۔ اسے قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ہے اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی اور اپنے اہل سے کہا فقال لأهلي كثوا إني آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لے آؤں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں کوئی رہبر بھی مل جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ کی جانب بڑھے، جیسے جیسے آپ آگے جاتے رہے ویسے ویسے آگ آپ سے دور ہوتی رہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ طبعی طور سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں کافی دور آ چکا ہوں اور میرے اہل جو ہیں وہ کافی دور ہیں، تو آپ گھبرا گئے اور آپ نے لوٹنا چاہا۔ جیسے ہی آپ لوٹے وہ آگ آپ کے قریب آ گئی، اور اس آگ سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین۔ اسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتا حنودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ، میں ہوں تیرا رب تمام جہان کا، اور اپنے جوتے اتار دے، تو وادی مقدس کے اندر ہے۔ تو جس پیڑ کے پاس سے آگ نظر آئی تھی وہ در حقیقت آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا، اور آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں وہ پیڑ موجود ہے۔ اس پیڑ کو آپ بھی زیارت کریں اور دیکھیں، یہی وہ پیڑ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی اللہ کی جانب سے۔ ابھی آپ نے وہ پیڑ دیکھا جو شجر مبارکہ ہے، جہاں سے اللہ رب العزت کی آواز آئی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، اب ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اسے غور سے سنو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننے کے بعد ایک دم شوک ہو گئے اور بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے پھر سے ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ تو جواب کا تقاضا تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ یہ لکڑی ہے، یہ عصا ہے، لیکن ایک محبت کا تقاضا ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بچے اپنے والدین کو اور اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو کس طرح محبت کے انداز میں پورا بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، مکمل طور سے اسے طول جوابی کہتے ہیں کہ بچے سے بات تھوڑی سی پوچھی جائے لیکن وہ شروع سے آخر تک بتاتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کتنے پیار سے کہا کہ اللہ یہ میری لکڑی ہے، اس سے میں سہارا لے لیتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بیان کیا ہے وہاں سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ وَأَحُشُّ بِهِ عَلَىٰ غَنَمِي،
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے طول بیانی کی، یعنی زیادہ بتایا کہ اس سے میں کیا کیا کرتا ہوں، تو پھر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، سوچنے لگے کہ ایسا تو نہیں ہوا مجھ سے کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے میرا اتنا زیادہ بولنا یا طول جوابی کرنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے ادبی ثابت ہو جائے، تو ڈر گئے اور کہنے لگے وَلِهَا فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میں اس سے دیگر بھی کام جو ہے لے لیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے پیار سے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو جواب دیا، اور اس کے بعد پھر ڈر بھی گئے، خوف زدہ بھی ہو گئے کہ میں زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں، اور کہنے لگے کہ صرف جو ہے میں اس سے اور دوسرے کام بھی جو ہے لے لیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی اور اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور وہ ایک اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا چلنے والا، جو اس کے بیچ میں جو بھی چیزیں آتی ان کو نگل جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، طبعی طور پر ڈر گئے کہ ابھی تو میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ابھی تو میرے ہاتھ میں لکڑی تھی، یہ کیسے سانپ بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اور ڈرو نہیں، اسے اٹھا لو، ہم اس کو دوبارہ اس کی پہلی صورت پر لوٹا دیں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں کیا چیز ہے، تاکہ جب یہ سانپ بنے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر نہ جائیں کہ میرے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کہ پہلے سے سانپ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے اور یہ تمہارا معجزہ ہے کہ یہ سانپ بن جائے گا اور تم اسے دوبارہ چھو گے تو یہ لکڑی بن جائے گی۔ اور ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کیونکہ یہ واقعہ آگے فرعون کے سامنے بھی پیش ہونے والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی اور دیگر کاموں میں کام آتی تھی، تو فرعون کے سامنے آپ نے اپنی لاٹھی ڈالی تھی اور سانپ بن گئی تھی۔ اگر وہ اس وقت سانپ بنتی تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت ڈر جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پہلے ٹرائل کرا لیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا۔ اس کے بعد دوسرا معجزہ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا کیا تھا کہ آپ سے کہا کہ اپنا جو داہنا ہاتھ ہے وہ بائیں بغل کے نیچے ڈالو اور اسے نکالو، وہ سورج کی مانند روشن ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جب نکالا تو سورج کی طرح روشن ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرا معجزہ عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے اس دوسرے معجزے کو بھی اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں مس کر کے نکالو اور وہ سورج کی مانند چمکتا ہوا بے داغ اور ہر بیماری سے پاک ہو کر کے نکلے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اور اب ہمارے نبی بن کر ہماری رسالت کو لے کر اب تم فرعون کے پاس جاؤ جو کہ فرمانیوں میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اتنی بڑی ذمہ داری حاصل کی تو پھر اللہ رب العزت سے دعا بھی کی، اور دعا کرتے ہیں جسے سورۃ طٰہٰ میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا رب اشرح لی صدری، اے رب تو میرے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور یہ جو حکم تو نے مجھے دیا ہے، جو تو نے اتنی بڑی رسالت کی ذمہ داری مجھ پر دی ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو لکنت ہے اسے تو دور کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے واحلل عقدۃ من لسانی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں جب آپ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے بچپن میں وہ فرعون کے محل میں ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھانا چاہا، چھونا چاہا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر اور کھینچ کر ایک زور سے جو ہے تماچا اس کے منہ پر دیا، جس سے فرعون غصہ ہو گیا اور اس نے آپ کو قتل کرنے کا سوچا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ یہ تو بچہ ہے، اسے معلوم نہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو تجربہ کر لیں۔ چنانچہ تجربے کے لیے جو ہے ایک تشت میں انگارے لائے گئے اور ایک تشت میں جو ہے سرخ یاقوت لایا گیا، اور دیکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسے چنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پہ رکھ دیا اور ان کے منہ میں انگارہ رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس لکنت کو دور کرنے کے لیے، اس حقلانے پن کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ
میری جو بات ہے وہ واضح ہو جائے اور لوگ میری بات کو صحیح طریقے سے سنیں۔ اور پھر آگے مزید دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ تو میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے کسی کو وزیر میرا مقرر کر دے، میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بنا دے، اور اس کے ذریعے تو میری قمر کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کاموں میں اس کو میرا ساتھی بنا دے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کریں، کیونکہ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور تو ہمیں صاف دیکھنے والا ہے۔ ابھی ہم نے دنیا کا قدیم ترین چرچ دیکھا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا یا دنیا کا سب سے پرانا نہیں ہے، میں نے ابھی اندر بات کی، ان سے پوچھا تو وہ بتا رہے تھے یہ پہلا نہیں ہے، 7واں دنیا کا سب سے پرانا چرچ ہے، اور بہت خوبصورت اندر سے، بہت قدیم بنا ہوا ہے، بہت پرانا بنا ہوا ہے۔ اب ہم باہر آ چکے ہیں اس مونیسٹری سے، جس کے اندر ہم نے کافی سارے مقدس مقامات دیکھے جن کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بئر موسیٰ دیکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا وہ کنواں جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے شجر مبارکہ دیکھا، وہ پیڑ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی آواز موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی، اللہ تعالیٰ کا نور موسیٰ علیہ السلام کو دکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا تھا۔ اور وہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی لاٹھی کو پھینک دو، اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی تھی۔ اور دنیا کے قدیم ترین چرچ میں سے ایک چرچ یعنی کنیسہ بھی ہم نے ابھی اندر دیکھا۔ اور اب ہم باہر آ گئے ہیں، باہر سے کچھ اس طرح سے مونیسٹری دکھتی ہے، اور یہ لکڑی کے صندوق 3 بنائے گئے ہیں۔ اس کی تاریخ مجھے صحیح سے معلوم نہیں، واللہ عالم کیا ہے، لیکن ابھی جتنا میں نے پوچھا اور سنا تو بڑے اس کی صندوق کی وہ بتا رہے تھے کہ اس میں جنازے کو جو ہے رکھا جایا کرتا تھا۔ اور اس جانب آپ دیکھیں گے تو یہ سارے جو ہیں زیتون کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ حصہ جو 3.5 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اسے مقدس وادی یعنی وادی طویٰ کہا جاتا ہے، جسے قرآن پاک میں البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ میرے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں ابھی ہم نے سارے مقدس مقامات دیکھے ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد اب ہم اس وادی مقدس کی اس جانب جو پہاڑ ہے اس پر چڑھ رہے ہیں، اور چڑھ کر اوپر سے وادی دیکھیں گے کیسی دکھتی ہے، اور مونسٹری دیکھیں گے نیچے کیسی نظر آتی ہے۔ چلیے آئیے اوپر چڑھتے ہیں۔ کچھ شاپنگ کے لیے ایک دکان پر آئے ہیں جس کا نام سنائی ہربس ہے۔ یہاں آرگینک ہربس بھی ملتی ہیں، اور یہاں ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پتھر، اسے یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ جبل تجلی کا پتھر ہے۔ جب آپ اسے توڑیں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پین سے بنا ہوا ہے، اسے جب آپ توڑیں گے تو اس کے اندر بھی اسی طرح کے نشانات نکلیں گے۔
تو آپ یہاں سے یہ پتھر وغیرہ خرید سکتے ہیں. باقی یہ پتھر کی اور اچھی اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے, اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے. اور ساتھ میں جو ہے ادھر ویسز وغیرہ جو سوئچ پر لگائے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ اپنے نشانی کے طور پر خرید سکتے ہیں. باقی گرم کپڑے بھی ملتے ہیں اور آگے بھی بہت ساری دکانیں. یہ سینٹ کیتھرین سے جب آپ باہر نکلیں گے, جو انٹری اور ایگزٹ ہے ٹھیک یہاں پر جو ہے کچھ دکانیں ہیں جہاں سے آپ یہ خریداری کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ مختلف طرح کی جڑی بوٹیاں بھی خرید سکتے ہیں. جیسے یہ سر درد کے لیے ہے, دیکھیں یہ اسکن کے لیے ہے. اسی طرح اوپر دیکھیں یہ روزمیری وغیرہ جو بالوں کے لیے اچھی رہتی ہے وہ بک رہی ہے. اور یہاں پر نیچے دیکھیں یہ دوائیاں ہیں ایک طرح کی جو اصلی ہیں اور جو پہلے استعمال کی جاتی تھیں.